बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मौसम खुशगवार है, बारिश हो भी रही है तो सर्दी का एहसास वो ठिठरने वाला नहीं है। अच्छा मौसम है, खुशगवार मौसम है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। वीकेंड भी है जी। जिन लोगों को वैसे ही सैटरडे संडे ऑफ होती है तो उनका तो वीकेंड आज से ही स्टार्ट हो जाता है। सो अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। दुआ है कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए। जुमे का मुबारक दिन है, अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिए। हमने प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलना है। खबरों से हम बाकायदा आगाज़ करेंगे। आज की खबरें क्या हैं? पहली खबर है, लाहौरियों पर कचरा टैक्स लगाने की तैयारियां। माहाना 250 से 2000 तक वसूली की तजवीज़। निगरान वफाकी हुकूमत जाते जाते वार कर गई। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे इजाफा। लाहौर में मल्टी स्टोरी IT टावर बनेगा। पंजाब हुकूमत का LDA को टास्क। और इसके बाद डिस्कस करेंगे मोहसिन नकवी की शोबा तिब में इनकलाबी इस्लाहात। आज की खबरें आप जान चुके हैं। डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है। राव दिलशाद हुसैन साहब, इरफान मलिक ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर है जी, ये चीज़ें ना थोड़ी सी अलार्मिंग लगती हैं जब इतनी बड़ी लीड होती है ना कि अब ये टैक्स लगाने की कोशिश की जा रही है, ये टैक्स लगाया जा रहा है। क्योंकि गुज़िश्ता एक हफ्ते से बिजली की कीमत में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमत में आज इजाफा हो गया। सो हम मुसलसल इन चीज़ों से परेशान ही होते चले जा रहे हैं। आज कचरा टैक्स है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? मकसद इसका क्या है? फ़ायदा इससे क्या होगा? क्या सिर्फ ये जेबें भरने जा रहे हैं? राव साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये ऐसी खबर मेरे सामने आई है जो कि शायद 20 मरतबा मैं खुद भी ये खबर दे चुका हूँ। ये प्रीवियस गवर्नमेंट, ये जब बुज़दार रजीम थी तो उसमें अलीम खान साहब जब वज़ीर बल्दियात बने थे तो उनको उस वक्त ये प्रेजेंट किया गया था। उससे पहले शहबाज हुकूमत में भी ये काफ़ी मरतबा ये बात सामने आई है कि कूड़ा टैक्स लगाएं, लेकिन ये लग नहीं पाता। अच्छा, इसमें इसको कैटेगराइज कर लें अगर, लेकिन आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जो सफाई कंपनी है ये इट इज़ जस्ट लाइक अ ATM मशीन। अगर ATM में पैसे हैं तो आपका कार्ड डालेंगे तो पैसे निकल आएंगे। अदर आपके अकाउंट में अगर पैसे नहीं है तो जितने मर्जी आप कोड दबाते रहें, पैसे नहीं निकलेंगे उसमें से। तो ये बिल्कुल इसी तरह से ही है। इसमें आपको पहले 13 अरब होता था बजट, लेकिन अब चूँकि ये बजट बढ़ता चला जा रहा है, फ्यूल एक्सपेंडिचर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और फिर अब चूँकि टर्किश मॉडल दोबारा से गवर्नमेंट प्लान करेगी कि ऑब्वियसली इसको आउटसोर्स किया जाए। है तो आउटसोर्स ही, लेकिन मुकामी कंपनीज कर रही हैं। मकसद ये है कि सफाई, मुझे 250 रुपये अगर मुझे देने पड़ते हैं तो उसके बदले में मुझे सफाई की बेहतरीन सहूलतें मिलती हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बुरी डील है। ये बुरी डील नहीं है, ये बड़ी मुनासिब है। अच्छा, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो गार्बेज का इशू होता है, ये मैं इसमें इसी खबर में मैं देख रहा था कि मार्कीज़ और जो शादी हाल है, सबसे ज़्यादा वेस्ट जो है वो वहाँ से प्रोड्यूस होती है। लेकिन वहाँ पर वो अपना मार्की और होटल तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन साथ में किसी ना किसी कॉर्नर में आप देखेंगे उनके आसपास, वहाँ पर वो सारा गार्बेज होगा। यानी वो सरकार उठाए तो बिल्कुल सरकार उठाए, लेकिन सरकार को आप सरकार को भी तो कुछ दें ना। इतने भारी भरकम आप बिल चार्ज करते हैं कंज्यूमर से, तो आप भी दे दें। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इतना ज़्यादा। आपकी सफाई की अगर सहूलियात बेहतर होती हैं तो उसके लिए कीमत कुछ भी नहीं है। ये इसमें मगर एक तरफ इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है मिसाल के तौर पे कि इसको अगर आप 250 रुपये, तो बिल्कुल एक पीनट की तरह है। और 250 रुपये का तो आज अगर आप देख लें, चाय पीने बैठे तो 250 रुपये बन जाते हैं। तो अगर आपके घर का गार्बेज वैसे भी जो आपके आते हैं गली मोहल्ले में, जहाँ पर भी आते हैं ये LWMC वाले या दूसरे प्राइवेट रेडियो वाले भी जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं, तो उनको भी आप 400-500 रुपये दे देते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब वो कोई ऐसी बात नहीं है, पैसे उतने ही आप दे रहे हैं। लेकिन राव साहब, पता क्या होता है, जब आप मंथली पे करना शुरू करते हैं ना, तो फिर आपकी तवक्कुआत ये होती है कि आपको उसके मुताबिक सफाई का मेयार मिले भी। इरफान साहब। अना,
اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز دیکھنے والی ہے کہ راؤ صاحب نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا کہ جہاں پہ چائے پینے بیٹھے تو 200-400 روپیہ جو بل بن جاتا ہے، لیکن راؤ صاحب والی کیٹیگری جو ہے وہ بہت کم لوگ ہیں. زیادہ کیٹیگری وہ ہے جو 1000-1200 روپیہ 1500 روپیہ، وہی نا 1500 روپیہ دہاڑی اگر وہ لوگ لگاتے ہیں اور اسی میں سے انہوں نے تمام اپنے اخراجات کرنے ہیں، وہ 250 روپیہ یہ بھی دیں گے. جب وزیر اعلیٰ پنجاب جب وزیر اعلیٰ نہیں مہینے کا ہی دینا ہے، لیکن اس میں بھی 250 روپیہ ایک اماؤنٹ ہے. آپ اس کو ایسے نہ لیں، اتنا ایزی نہ لیں کہ یہ کوئی اگر آپ اس کو روز کیلکولیٹ کر لیں تو یہ کتنے پیسے بنتے ہیں راؤ صاحب؟ اس کو روز کیلکولیٹ 2500 روپے بنتے ہیں. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. 2000 روپے دہاڑی والے بندے کے 2500 روپے بنتے ہیں. مان لیں 2000 روپے دہاڑی والے بندے کے یہ آپ کا ایشو نہیں ہے نا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں آپ اپنے حلقہ احباب کو دیکھتے ہیں کہ 250 روپیہ 500 روپیہ 1000 روپے کی ہم نے چائے پی لی. یہ ایشو نہیں ہے. عام آدمی کا سوچیں جن کی تعداد زیادہ ہے. مارکی والے یہ گھروں پہ لگ رہا ہے، یہ گھروں پہ بھی لگ رہا ہے، یہ ہر بندے سے لگ رہا ہے جو آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے. 50 لاکھ روپیہ بل بنتا ہے. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے اگر آپ 2000 روپے لے لیں گے، ان سے 2000 لیں. ایک عام آدمی جو ریڑی بان ہے، کوئی بات نہیں، جو ریڑی بان ہے وہ 250 روپیہ دے گا، اس کے لیے ایشو ہے. اب وہی ہم بات کر رہے ہیں کہ جب یہ 5 پرلے تک کو چھوڑ دیں، بے شک آپ چھوڑ نہیں نہ دیں. ابھی ایسی کچھ سچویشن نہیں ہے. یہی ہم چیز بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ جب مریم نواز سی ایم کے لیے نامزد ہوئی تھی تو ان کے سامنے 2 چیلنجز تھے. ان کے سامنے شہباز شریف تھے، ان کے سامنے محسن نقوی تھے، جن کی جانب سے شہر میں صفائی کے انتظامات اسٹیٹ آف دی آرٹ کیے گئے. بہترین. شہباز شریف کے دور میں سڑکیں یہ صرف کے پانی کے ساتھ دھلا کرتی تھی، صبح کے ٹائم ہمیں پتہ ہے گلیوں میں صفائی ہوتی تھی، پورا گاربیج جو اٹھانے کے لیے گاڑیاں ہمیں ہر جگہ پہ نظر آتی تھی. یہی صورتحال ہم نے دیکھی نگران وزیر اعلیٰ کے دور کے اندر. تب بھی صورتحال بہت اچھی تھی، لیکن اب یہ 12 ارب روپیہ صرف جو ہے وہ ارننگ کرے گی LWMC. اس کے ساتھ ساتھ جو اگر جیسے انہوں نے کہا کہ اخراجات ہیں وہ 13 ارب یا 15 ارب روپے ہیں، تو 15 ارب روپیہ وہ اور 12 ارب روپیہ یہ، یعنی کہ یہ 30 ارب روپے کے قریب جو اماؤنٹ ہے عوام کی جیبوں سے نکالی جائے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں جیبوں سے نکلنی ہے. لیکن اس طرح تو جو آپ گرانٹ ان ایڈ آپ دونوں نا اپنی بات پہ آپ لوگ منوانا چاہ رہے ہیں. میں نہیں منوانا چاہ رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ صفائی کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں کہ اگر صفائی ہو جاتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں. آپ عام آدمی کی بات کر رہے ہیں. گورنمنٹ کا کام یہ ہے. گرانٹ ان ایڈ جو ہے وہ بھی تو آپ آلریڈی قرضے کے طور پہ LWMC کو دیتے ہیں نا. اس کو آپ گرانٹ دیتے ہیں، جی آپ کی طرف یہ قرضہ ہو گیا، اور اس کے بعد اگر اس ادارے کو آپ نے پروفیٹیبل نہ بنائیں، لیکن سروسز بنایا جا رہا ہے. نہیں تجاویز کے مطابق 12 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا کیا جائے گا. اکٹھا ہوگا. اس میں یہ دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ آپ آبجیکٹ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جو صفائی کمپنی کے اگر آپ کبھی دفتر میں جائیں تو آپ کو سوٹڈ بوٹڈ لوگ نظر آتے ہیں جن کا کام ہے صفائی کروانا، اور وہ فیلڈ میں کیا گندے کپڑے پہن کے وہاں پہ بیٹھ جائے. یہ بھی زیادتی ہے. اس طرح نہ کریں. میں آپ کو جو غریب آدمی کی بات بتاؤں، جتنا LWMC آج تک سوال یہ ہے، آپ اسی میں بتاتا ہوں پانی کا بل فکس کر دیا گیا. پنجاب گورنمنٹ کی آپ لوگوں نے دونوں نے اپنی اپنی آپ میری 20 سیکنڈ بات سن لیں. پنجاب گورنمنٹ نے اب تک، میں نے پریویس ایئر یہ سٹوری کی تھی، 84 کروڑ روپیہ ابھی تک جو رینٹ کی مد میں LWMC دے چکی ہے. اس کو آپ کیسے کرتے ہیں؟ کیوں نہیں سرکاری عمارتوں میں ان کے دفاتر جاتے؟ وہاں سے ریونیو بچائیں آپ، اور بلا شبہ غریب آدمی کے اوپر نہ لگائیں. ہم غریب آدمی کی بات کر رہے ہیں. اب جہاں پر بات آ گئی نا، آپ نے پانی کا بل فکس کر دیا، گیس کے ریٹ آپ نے ڈبل کر دیے، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، اس کے بعد جی آپ کا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. غریب آدمی ابھی سولر پینل لگانے کی سخت نہیں رکھتا. ایسے میں آپ کوڑا ٹیکس بھی لگا دیں گے تو پھر عام آدمی کی نا مسائل صرف یہی 4 چیزوں کے گرد گھومتے رہیں گے، ان سے باہر نہیں نکل سکیں گے. بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے، کچھ پیٹرول کی قیمت پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ونس اگین. اچھا جی، پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 13 پیسے اضافہ نگران وفاقی حکومت جاتے جاتے وار کر گئی. اب کس نے کیا کیا؟ عام عوام کا شاید میرے خیال سے اس سے لینا دینا نہیں. اگر اب راؤ صاحب یہ کہہ دیں کہ 4 روپے کوئی اضافہ نہیں ہے
तो मेरे ख्याल से ये आपने कैसे क्योंकि पिछले वाले पे आप भी यही कह रहे थे कि 250 रुपया पिछले वाले से मैंने कोई इशू नहीं है, वो पिछले वाले सिर्फ 4 रुपए है, ख्यालात से मैंने सिर्फ 4 रुपए चले आप दोनों पहले डिसाइड कर लेना, हमला करना है तो कर लें। नहीं हमला नहीं कर रहे, सिर्फ आपके पिछले वाले लॉजिकली बात कर रहा हूँ, आप अपनी क्लास की बात। मैं अभी इसी खबर को लॉजिकली डिस्कस कर लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। 4 रुपए का मतलब ये मुसलसल बढ़ रहा है और अब ये 234-33 रुपए से अब ये बढ़ के तो 80 रुपए पे चला गया, यानी इसमें तकरीबन अब तक जो है वो 46 रुपए इजाफा कर दिया गया। 4 मरतबा कीमतें तसलसल के साथ सवाब का काम समझ के बढ़ाई गई हैं कि बड़ा सवाब का काम होगा अगर इनको बढ़ाया, यानी ये 4 रुपए नहीं, अच्छा गुजारिश ये है कि आप पेट्रोल की कीमत, ठीक है मान लेते हैं आपकी बात कि पेट्रोल मसनूआत की जो कीमतें हैं वो आलमी मंडी से मशरूत हैं, ओके एग्रीड, लेकिन भाई क्या जहाजी प्रोटोकॉल भी आलमी मंडी से मशरूत है? क्या जो सरकारी तौर पर जिस बंदे की तनख्वाह अगर 68 लाख रुपए है उसको फ्री फ्यूल देना है आपने, क्या वो भी आपकी कोई आलमी मजबूरी है? इसी तरह से आप देखिए कि सितम ज़रीफ़ी ये है कि 25 लाख 12 लाख तनख्वाह जिसकी है, बजाय इसके कि वो अपनी जेब से पेट्रोल डलवाए, वो उसको फ्री है पेट्रोल, और जिस बेचारे की 25,000 भी आज के दौर में जिसको नहीं मिल रही उस पर आए रोज़ आप बम गिरा रहे हैं। मैं ये लॉजिकली बात कर रहा हूँ, आपने जो अपने एक्सपेंडिचर्स हैं, जो आपका ऑपरेशनल स्टाफ है, चले मान लिया वो तो मजबूरी है, लेट्स सपोज ये जो गार्बेज वाली गाड़ियां ये फ्यूल पे आपने चलानी है ऑब्वियसली। अभी आप इनकी बात कर रहे थे कि इनके दफातर में सूटेड बूटेड लोग बैठे होते हैं, उनकी सैलरीज बहुत ज्यादा है, मल्टीनेशनल कंपनीज की तरह है, वही हम कह रहे हैं। और उन 6 गाड़ियां हैं अफसरान के पास, हम कह रहे हैं उनको अफसरान के पास 6 गाड़ियां हैं, आवाम के ऊपर ना डालें, और हैवी हम बात कर रहे हैं, यही हम बात कर रहे हैं। 2400 सीसी तक की गाड़ियां हैं, मानने के लिए आप इसको अब ये बात मान के आपकी इतनी सहूलियात है इन लोगों के पास, तो फिर इन लोगों से वसूल करने चाहिए पैसे। गरीब आदमी पे 250 रुपया नहीं लगाना चाहिए। देखिए इनसे वसूल नहीं हो सकते, इनको कम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा 4 गाड़ियों के साथ जा सकता है तो क्यों उसको 12 गाड़ियों उसके कैवलकेड में चले? चीफ मिनिस्टर पंजाब है, लेट्स सपोज ये निगरान गवर्नमेंट आपके पास रही है, हर सिग्नल पे चीफ मिनिस्टर रुकता नहीं रहा। अब नई जो चीफ मिनिस्टर हैं, क्या वो इस पर अमल दरामद करती हैं? क्या वो मतवसत तबके से उनका ताल्लुक है? माशाल्लाह से एलीट फैमिली से हैं, उनके साथ वाले जो लोग हैं वो भी अच्छे खासे माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको वसाइल से नवाजा है। क्या वो मिसाइल कायम करेंगे कि वो अपनी ज़ाती गाड़ियाँ इस्तेमाल करें? वो मिसाइल कम वो मिसाल कायम कभी भी नहीं करेंगे। हालांकि चैरिटी बिगिंस एट होम वाला सिस्टम होना चाहिए कि घर से शुरू, तो ऐसे राव साहब आप भी लोग होंगे। नहीं काफी लोग हैं, बिल्कुल काफी लोग, लेकिन हम सरकारी गाड़ियों में तो नहीं आते जाते। हम जहाँ पे बैठते हैं हमें तो अपनी 1500 की चाय पी जाते हैं। देखिए जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हमारे तो माथे पे सबसे पहले पसीना आता है कि हमारे एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाएंगे। नहीं ये वो चीजें हैं जो रोजाना की बुनियाद पर यही चीज वहां पे इम्प्लीमेंट करें कि जो बंदा 2000 रुपया डेली का कमा रहा है उसको 250 रुपया लगेगा, तो वो उसके ऊपर क्या गुजरेगी? यही चीज सोचे कि जब 4 रुपए पेट्रोल की कीमत में बढ़ रहे हैं तो आम आदमी के अखराजात के अंदर किस तरह इजाफा होगा। ऊपर से महंगाई लग रहे हैं, ये 2 माह में 46 रुपए तक कीमत बढ़ी है। वही मैं बात कर रहा हूँ कि असल जो हर बात ये बात करते हैं, जब उसके बाद आपकी ग्रोसरी महंगी होती है, जब आपकी सब्जियां महंगी होती है, ये हर देखिए मेरा इस बात पे यकीन है कि कौम आपके साथ उस वक्त जरूर खड़ी होगी जब आप भी अपने आप को कौम के साथ खड़ा करना चाहेंगे। आप देखिए कि जो मसाइल हैं वो इस वक्त कौम को दरपेश हैं, लेकिन जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है उनके लिए ये 4 रुपए, ये 10 रुपए, ये 600 रुपए का लीटर भी हो जाए तो उनके लिए मसाइल नहीं आएंगे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आम आदमी को ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे, देखने वाली जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ेगी। आपने कुछ दिन पहले अली मोहम्मद खान का एक इंटरव्यू सुना होगा जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की तरफ से जो खत लिखा गया है IMF को, वो ये इस वजह से लिखा गया क्योंकि IMF के साथ जो डील थी वो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ की गई थी, उसके अंदर शफाफ इलेक्शन और दीगर चीज़ें डिस्कस की थी। यानी कि ये तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर जो IMF के साथ मुआहदा हुआ था, ये सख्तियाँ तब से आनी शुरू हुई और उसके साथ साथ ये सख्तियाँ मज़ीद बढ़ेंगी।
اس میں کوئی ریلیف نہیں، نہیں آپ نے آپ کو معاہدہ ملے گا. توڑ کے سختیاں بڑھی، وہی معاہدہ توڑنے کی وجہ سے میں وہی سختیاں بات زیادہ کر رہا ہوں. اگر اس میں معاہدے میں بھی رہیں گے تو آپ وہ سختیاں ڈیفینیٹلی بڑھیں اس گی. کی ذمہ دار عام ایک ہی آدمی کے شخصیت اوپر ہے، بھی. عمران احمد خان نیازی صاحب. میں ان معاہدے کی بھی بات کر رہا ہوں. معاہدہ بھی انہوں نے کیا تھا, توڑا بھی انہوں نے, معاہدہ بھی کیا انہوں نے, اور اسی وجہ سے یہ ایشوز آئے ہیں. اور یہ ایشوز مزید آگے بڑھیں گے کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ڈیل پائپ لائن میں ہے, ہو رہی ہے, نیگوشیشن چل رہی ہے. عوام کو ریلیف نہیں دے سکیں گے, ڈیفینیٹلی نہیں دے سکیں گے, ڈیفینیٹلی, کیونکہ ان کی جانب سے خود بھی یہ کہا گیا کہ اگلے 2 سال جو ہیں وہ مشکل کے ہیں. اور ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے سوشل یعنی میڈیا اگلے پہ 2 بہت سال سے بجلی, گیس, پیٹرول ہم اس سے باہر نہیں نکلنے ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے, اور یہ مزید عام آدمی کے لیے یہ مشکلات کے دور ہوں گے, اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا جی, ایک اور اہم چیز ہے, جنہوں نے سنگل فیس بجلی کا کنیکشن لینا ان کے لیے بات اب ایڈ کر لیتے ہیں جی. 24,000 روپے ادائیگی کرنا ہوگی, اور 10 مرلہ سے زائد اراضی کے حامل صارفین کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں پراپرٹی ریٹ کا 1% ادا کرنا پڑے گا. عرفان صاحب ذرا بتا دیں کیا ہونے والا ہے. نا دیکھیں وہی چیزیں کہ ہر چیز جو ہے وہ عام آدمی کے اوپر جو تھوپی جا رہی ہے. اب 5 مرلے میں کوئی لیڈ کلاس تو نہیں رہتی, 10 مرلے میں کوئی لیڈ کلاس تو نہیں آپ کی رہتی, ان لوگ لوور مڈل کلاس بھی نہیں ہے, لوور مڈل کلاس, اور آپ کہہ لیں کہ اپر لوور کلاس لوگوں کے اوپر ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ چاہے LWMC ہو, وہ چاہے لیسکو ہو, وہ چاہے گیس ہو, آپ کی کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ان کو ہٹ کر رہا ہے کہ یہ لوگ تعداد میں زیادہ ہیں, تو ان کے اوپر جتنا بوجھ ڈالیں گے اتنا ہمارا ریونیو جنریٹ ہوگا. تو یہ بھی اس کی ایک مثال ہے کہ لیسکو کی طرف سے یہ ایک بم گرایا جا رہا ہے کہ ایک تو پہلے بجلی کے بل آپ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں, اور اس کے اندر کمی نہیں آ رہی. ہر آدمی جو ہے اس وقت بجلی کے بلوں سے, گیس کے بلوں سے, پانی کے بلوں سے پریشان ہے. اوپر سے اب آپ یہ ٹیکس جو ہے وہ سنگل فیس میٹر اگر کسی نے لگوانا ہے تو اس کے لیے آپ 24,000 روپیہ پہلے پے کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر 10 مرلے کا کوئی گھر ہے تو اس کے اوپر آپ کو اس سے زیادہ جو ہیں وہ پیسے ایڈ کرنے پڑیں گے. تو یہ وہی کہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ برڈن جا رہا ہے. تو خدارہ یہ عوام کے لیے کوئی سوچنے کی ضرورت ہے اس وقت. تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں, پھر وہی بات کروں گا اچھا, اور جس کی تنخواہ 20 لاکھ ہے اس کے لیے بجلی بھی فری ہے. راؤ صاحب یہ بھی بتا دیں 24,000 روپے ادائیگی کرنا ہوگی سنگل فیز والوں کو, لیکن اگر آپ نے جلدی لگوانا میٹر تو آپ 50,000 دے کے فوراً بھی لگوا obviously آپ یہ وہ تو آپ جو آپ کے پاس لائن مین آئے گا اس کو ہمارے جو ادارے ہیں وہ سروس اورینٹڈ رہے ہی نہیں ہیں. ان کی سوچ ہی مال بنانے کی ہے, بس پیسے جنریٹ کرنے ہر صورت میں. حالانکہ جو بجلی کے بلوں میں اگر کبھی آپ نے وہ تفصیل پڑھی ہے, یونٹس ہوتے ہیں 250 اور ٹیکسیز ہوتے ہیں 350. ایسے ہی ہے, آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ٹیکسیز, اور پھر جب آپ ہر چیز خریدنے جا رہے ہیں اپنی سیلری میں سے ٹیکس دے رہے ہیں, جو سیلری آ رہی ہے اس میں ٹیکس دے رہے ہیں, پھر جو چیز بھی آپ مارکیٹ سے خریدنے جائیں گے 18% GST اس پہ آپ پے کر رہے ہیں. تو اس کی مد میں آپ کو سروسز تو ملنی چاہیے, سروسز کہاں پہ ہیں, سروسز نہیں ہیں. بس یہ چیزیں قسمت رہ گئی ہیں. واضح طور پہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے پیٹرول ابھی سستا نہیں ہونے والا, بجلی سستی نہیں ہونے والی, خود ہماری وفاقی حکومت بھی کہہ رہی ہے. تو ابھی یہ معاملات جو ہیں آپ کو اسی طرح سے برداشت کرنے پڑیں گے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. LDE کو ٹاسک دیا گیا ہے ملٹی سٹوری IT ٹاور بنانے کا. اچھا اقدام ہے, اگر IT ٹاور بن جاتا ہے جابس بھی لوگوں کو ملیں گی, آسانی سے IT کی سہولیات بھی آپ حاصل کر سکیں گے. اچھا جی, اب اس کے لیے پنجاب حکومت نے ٹاسک کیا دیا ہے راؤ صاحب؟ دیکھیے IT جو ہے نا وقت کی ضرورت ہے, اور IT کے حوالے سے 25 سال قبل منصوبہ بندی اس خطے کی جو حکومتیں تھیں انہوں نے ماسوائے افغانستان کے, باقی تمام جو کنٹریز ہیں ان کی جانب سے 25 سال قبل یہ پلاننگ کر لی گئی تھی, کہ جس کی مثال میں آپ کو صرف بھارت سے دوں گا. 1997 میں وہاں پر IT سٹی بنگلور کو ڈکلیئر کر دیا گیا, اور باقاعدہ وہاں پہ ان کی جو IT کی ایکسپورٹس ہیں وہ 235 بلین سے زائد کی وہ IT کی ایکسپورٹس ہیں ان کی. آپ اندازہ لگائیں کہ ہم یہاں پر 1 ارب 2 ارب ڈالر کی بات کرتے ہیں, 6 ارب ڈالر کے لیے 6 ارب ڈالر کے لیے ہم 22 کروڑ عوام کا جو خون پسینے کی کمائی ہے وہ داؤ پر لگاتے ہیں, اور ان کو مزید اذیت میں ڈالتے ہیں. اور دوسری جانب دیکھیے آپ کا ہمسایہ ملک صرف IT سے اتنے. اچھا, یہ جو اراضی خالی کروائی گئی تھی اس وقت, یہ کروائی ہی اسی لیے گئی تھی کہ یہاں پر اس کے چونکہ عرفہ ٹاور آلریڈی ہے, اس کے پیرالل ایک اور IT ٹاور بنا کر اس ایریا کو
آئی ٹی کے حوالے سے اب دیکھیے کہ بڑی مذاق اڑایا جاتا تھا کہ اتنی بڑی بلڈنگ میں کون بیٹھے گا, مجھے وہاں پہ دفتر رینٹ پہ لے کے دکھائیں. ہاں بالکل. وہاں پہ آپ کے جو فری لانسر ہیں ان کے لیے فیسلٹیز وہاں پہ موجود ہیں, اور تھاؤزنڈز آف جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ وہاں پہ نہ صرف پڑھ رہے ہیں بلکہ ساتھ میں جاب بھی کر رہے ہیں. کال سینٹرز ہیں وہاں پر, سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں. اور اسی طرح سے اگر یہ ٹاور بنتا ہے, جس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی جگہ ہے جس کے لیے بزدار سرکار نے یہاں پر سرکاری ہسپتال کی بات کی تھی کہ ہم 1000 بیڈ کا یہاں پر ہسپتال جو ہے وہ بنائیں گے, 1000 بیڈ یا 100 بیڈ, 1000 بیڈ کی میرا خیال بات ہوئی تھی. اس کا ماڈل بھی بنائے, اس پہ اراضی بھی منتقل کروا دی, پیسہ بھی ضائع کر دیا. مجھے بتائیں کہ کیا بزدار صاحب کو بنایا بھی کچھ نہیں, اور پھر ایک ایسی جگہ جو کہ آپ کو یوز ہی کمرشل پرپز کے لیے کرنی چاہیے, اس کو آپ بجائے اس کے کہ کوئی بڑا ہسپتال, آخری جو ہسپتال آپ نے 1985-86 میں بنایا تھا وہ جناح ہاسپٹل تھا جو جنرل ہاسپٹل کے طور پہ تھا. اس کے بعد آپ نے کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں بنایا. پی کے ایل آئی ضرور بنا لیکن وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. پی کے ایل آئی کا سبجیکٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے, وہ ہاسپٹل نہیں ہے, وہ سینٹر آف ایکسیلنس ہے. لیکن یہاں پر آپ نے ہسپتال کی بات کر لی, جگہ آئی ٹی کے لیے بنائی تھی, آئی ٹی ٹاور کے لیے یہ خالی کروائی گئی تھی, اس کو آپ نے کنٹروورشل کیا, پیسہ خرچ کیا, 3D ڈیزائن بنوائے, کنسلٹنسی کی مد میں کروڑوں روپے ضائع کر دیے, لیکن آپ کو ملا, اپنی تشہیر بھی کرائی. شہید بھی وہاں پہ بم بلاسٹ ہوا تھا, وہاں پہ پولیس اہلکار بیچارے شہید بھی. اب یہ آئی ٹی ٹاور اگر بنتا ہے, جیسے کہ پنجاب گورنمنٹ کی جو سربراہ ہے چیف منسٹر صاحبہ, انہوں نے اناؤنس کیا کہ 5 آئی ٹی سٹی کم از کم 5 سالوں میں انہوں نے بنانے ہیں. تو بالکل یہ احسن اقدام ہے. آئی ٹی کا دور ہے, اور آج دیکھیے کہ ہر طرف جو ہے وہ آپ کو آئی ٹی سے ریلیٹڈ جاب, اور اگر آپ اب اس طرف نہیں ہوں گے تو پھر بہت پیچھے رہ جائے گے. عرفان ایک کمنٹ چاہیے پھر مجھے نا, جیسے انہوں نے بات کی کہ آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ 268 ارب روپیہ جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ کما رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ 35 سے 45 پلاننگ جو ہے, پلاننگ یہ سب سے چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ صرف پلاننگ تک نہ محدود رہیں, اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کریں. اور آپ نے ریسنٹلی ایسی مثالیں دیکھ لی ہیں, اچھی پلاننگ کے ساتھ آپ بہت جلد کام کر سکتے ہیں, اور یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. ایک نالج سٹی کا منصوبہ بھی ہے اس شہر میں, پتہ نہیں وہ کاغذوں میں بیچارہ رہ گیا ہے. وہ چیزیں دیکھیں, وہ چیزیں تو ساری نہیں بڑھ پائے. چلیے راؤ صاحب, جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ابھی بریک کے بعد آئیں گے. ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ایک جو سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا گیا ہے, اس سٹینڈرڈ کو اب میٹ کرنا میرے خیال سے ایک چیلنج بھی ہے, اور لوگوں کی امیدیں بھی اب وابستہ ہو چکی ہیں. شعبہ طب میں جس قدر زبردست سہولیات نگران گورنمنٹ نے, ابھی میں کل ہی جیل روڈ سے گزر رہی تھی, اور آپ یقین مانیں پی آئی سی کے باہر سے گزر کے بہت اچھا لگا, کیونکہ اتنی زبردست طریقے سے لیب بنائی گئی ہے. جب آپ باہر سے گزرے, سمس میں بہت اچھا کام کیا گیا. شعبہ طب میں جو خدمات سر انجام دی گئی ہیں, بلا شبہ اس کی مثال نہیں ملتی. عرفان انا بلا شبہ ایسا جو ہے کہ کوئی مثال ہی نہیں ہے ایسی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں پہ انٹرنیشنل رینکنگ ہو کاموں کے حوالے سے طب کے اوپر, تو میرے خیال میں محسن نقوی جو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے نوبل انعام سے نوازا جائے, کیونکہ یہ خالصتاً ایک عام آدمی, ایک غریب آدمی جو سرکاری ہاسپٹلز میں دھکے کھاتا تھا, پی آئی سی میں وہ لوگ آتے ہیں اس کے لیے جو ہے پی آئی سی میں چلے. پی آئی سی کیونکہ آپ کا پنجاب کا ایک پورے کا ایک ایسا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے جہاں پہ دل کے مریض آتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی آپ کا ایسا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل نہیں ہے. اس میں آپ کو بہت سے امیر لوگ بھی آپ کو آتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن جو کام کیا میو ہاسپٹل میں, جنرل ہاسپٹل میں, چلڈرن میں, 100 ہاسپٹل, یہ منہ سے کہنے کی بات ہے کہ 100 ہاسپٹل آپ نے صرف 400 دن کے اندر ریویمپ کر دیے, اور ایسے ریویمپ کیے 400 دن میں نہیں کیے. 400 دن یہ اس کا جو ٹینیور بنتا ہے وہ 100 دن بنتا ہے, کیونکہ یہ لیٹ شروع کیے گئے تھے. 100 دن میں نہیں, 100 سے 120 روز میں, 100 سے 120 روز میں نہیں راؤ صاحب, اس طرح نہیں ہوا. 100 دن میں نہیں ہوئے, اس کی پلاننگ آپ دن چھوڑ دے, کام ہو گیا نا, کام ہو گیا. 400 دن کے اندر جو کام کر دیا انہوں نے, لوگوں کو اس کے ثمرات مل رہے ہیں. اور میری کئی لوگوں سے ایسی بات ہوئی جو کہتے ہیں کہ ہم ہاسپٹل گئے تو ہمیں یہ فیل ہی نہیں آئی کہ یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, یہ سرکار کا ہاسپٹل. میں ایک مثال دینا چاہوں گا, جو ویژن تھا, سوری میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ محسن نقوی کا جو ویژن تھا, پہلے روز جب ان سے بات ہوئی تھی, جب انہوں نے اس عہدے کا حلف اٹھایا, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اور کچھ نہ کر سکا, لیکن میں ہاسپٹل جو ہے
इनकी जो है वो पूरा सेटअप ही पूरा चेंज प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों का फर्क खत्म करना उन्होंने, ये इस ऑब्जेक्टिव का उन्होंने इजहार किया था। यहाँ से ये पहले दिन से उन्होंने काम शुरू किया था, और आप देखें कि उनका पहला दिन लेकर 400वां दिन जो था तब तक उनके विजिट जो हैं वो हॉस्पिटल में जितने विजिट किए, जिस तरह स्पीड से वहाँ पे काम करवाया, ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। एक फैमिली आई दुबई से रिसेंटली और वो उनको जाने का इत्तेफाक हुआ मेयो हॉस्पिटल में, और दे वर एस्टोनिश्ड टू सी दिस के इस तरह का हॉस्पिटल भी, मेयो हॉस्पिटल का तो नाम आपने सुन के ज़हन में क्या आता है कि वही खंडरात, वही पुरानी इमारतें, लेकिन जब रिवैम्पिंग को ऑब्जर्व किया लोगों ने तो लोगों ने वो अपनी मिसाल आप बने। यानी इसको कहते हैं कि काम बोलते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को काम नज़र आना चाहिए। तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं वो आपको स्टेट ऑफ द आर्ट नज़र आएंगे। सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी ने यही कहा था कि यहाँ पर तो मैं अपने दुश्मन को भी रिकमेंड ना करूँ कि यहाँ पर कोई आए, लेकिन उसके बाद आप देखें कि जिस तरह से रिवैम्पिंग का काम शुरू हुआ तो वही सर्विसेज हॉस्पिटल की तादाद बढ़ाई गई। यानी बड़ा सिंपल है, अगर आपकी नीयत ठीक है तो फिर अल्लाह ताला भी आपकी बहुत मदद करते हैं। इसमें एक और चीज़ भी बड़ी मैटर करती है कि ये सिर्फ जो है इनकी डेंटिंग पेंटिंग नहीं की गई हॉस्पिटल्स की, ये सिर्फ ये नहीं हुआ कि वहाँ पे अच्छा कलर करवा दिया गया, लाइट्स लगवा दी गई, ये नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। तमाम के तमाम हॉस्पिटल जो हैं वो इस वक्त डिजिटलाइज हैं कि वहाँ पे जो पेशेंट आ रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट को पता है कि ये पेशेंट आ चुका है, इसको ये ट्रीटमेंट सेंट्रलाइज कर दिया गया। फिर उसके साथ साथ जितने आलात अब स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी पूरी दुनिया से मंगवा कर इन हॉस्पिटल्स को दी गई कि यहाँ पे जो लोगों को आप अक्सर मैं इसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मरियम नवाज साहिबा से कि ये लोगों की बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। आप डीएचक्यूज की तरफ अब जाएं। डीएचक्यूज तो बहुत सारे 100 से ज्यादा वो कर गए हैं मोहसिन नकवी साहब, लेकिन अब आपको जो काम करने की जरूरत है वो तहसील हेडक्वार्टर्स सेहत सहूलियात दे देंगे तो ये मेरे ख्याल से ना सिर्फ आप आवाम की दुआएं ले सकेंगे बल्कि आपके लिए आने वाले वक्तों में भी बहुत सारी आसानियां हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हेडलाइंस के बाद आते हैं जी। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। नाज़रीन, जुमे का दिन है और हम हमेशा से आपके साथ कुछ स्पेशल चीज़ें इस तरह से लेकर आते हैं कि गाइडेंस भी हो और शऊर भी आवाम में बेदार हो सके। आज बहुत सारे मामलात मुआशरे में बिगाड़ का शिकार सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हैं कि हमारा नौजवान बेराह रवी का शिकार है। उस पे आपको करना क्या है कि आप तालीम तो दिलवा रहे हैं और बहुत अच्छी तालीम दिलवा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तरबियत का फुकदान है। ये तालीम के साथ साथ तरबियत का रोल क्या है, इसको किस तरह से हमने देखना है, इस पर भी बात होगी। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत भी बन जाती हैं, उस पर भी बात करेंगे। एक और चीज़ है जी, एक बहुत ज़बरदस्त ऑल पाकिस्तान तहकीकी मुकाबला होने जा रहा है और इसका एहतमाम भी नौजवानों के लिए किया गया है। सो कौन से नौजवान इसके अहल हैं, कैसे हिस्सा बन सकते हैं, इस पर भी बात होगी। मैं मेहमानों का तारुफ करवाती चलूँ जी। अमानत रसूल साहब मजहबी स्कॉलर हैं और अहमद बिलाल साहब ने ज्वाइन किया है, रिसर्चर है, स्कॉलर है, इदारा फ़िक्र जदीद। इन्हें खुश आमदीद कहेंगे अपने मेहमानों को। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अमानत रसूल साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। हम तालीम पे बहुत ज़ोर देते हैं लेकिन तरबियत अब कहीं पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, कितना ज़रूरी है दोनों को साथ लेकर चलना? देखिए, तालीम थोड़ी बहुत भी हो ना, लेकिन तरबियत हो इंसान की तो वो एक कामयाब इंसान होता है दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि तालीम से तरबियत को हमने एक तरफ करके तालीम को हमने सिर्फ़ और सिर्फ पैसे का और कमाने का एक ज़रिया समझ लिया। आप ये देख लीजिए ना कि जब हमारे घर में बच्चे पढ़ते हैं, हमारे अपने बच्चे, तो हमारा जो रवैया उनके साथ होता है, हमने उनके जहन में पहले दिन से ये डाला होता है कि भाई आपने बड़े होकर पैसे कमाने हैं, आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपके पास बड़ी सी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा सा घर होना चाहिए। हम इस तरह की गुफ्तगू अपने बच्चों के साथ करते हैं और हमारा जो उनके साथ एक रवैया होता है वो ये होता है कि जैसे ये हमारे मुस्तकबिल की ज़मानत हैं, यानी हमने अगर मेहनत की है, पढ़ाया है, तो ये इन पर लाजिम और ज़रूरी, इनका फ़र्ज़ है कि ये हमारे कर्ज़ों को चुकाएं और जो हमारे इन पर एहसानात हैं उनका बदला हमें दें। स्टार्ट तो यहीं से हो जाता है। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर कोई भी तरबियत का नामो निशान नहीं है। मुकाबला स्टेटस का होता है, मुकाबला स्कूल का होता है,
مقابلہ لیول کا ہوتا ہے، مقابلہ ان چیزوں کا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کس گاڑی پہ جا رہے ہیں، کس گاڑی پہ کوئی فلاں دوست آ رہا ہے، آپ کا گھر کتنا بڑا ہے چھوٹا ہے. تو بچوں کے ذہن میں یہ باتیں اس طرح بیٹھ جاتی ہیں کہ وہ بچے بھی پھر شرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا گھر چھوٹا ہے، میں تو نہیں بلاؤں گا اپنے دوستوں کو، ہمارا گھر بڑا نہیں ہے، ہمارے پاس گاڑی چھوٹی ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا میں اس طرح جاؤں. یہ پہلے دن سے جو انجیکٹ ہم چیزیں کر دیتے ہیں نا بچوں کے ذہنوں میں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اچھے انسان کا تصور ہمارے ہاں بالکل کوئی نہیں ہے. ہم اچھا انسان کیا، وہ تو کہیں بہت پیچھے چلا گیا. ہمارے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ بڑا انسان تم نے بننا ہے، کہ تمہارے پاس سورسز ہوں، وسائل ہوں، تمہارے تعلقات ہوں، تم آگے اس طرح نظر آؤ. بے شک تم اپنے کردار میں، اخلاق میں تم جانور بن جاؤ، حیوان بن جاؤ، تو اس پر کوئی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ 3 مرکز ہوتے ہیں جہاں پر بچوں کی اصل تربیت ہوتی ہے. ایک تو گھر ہوتا ہے. گھر کی جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ہم کیا بچوں کو پڑھاتے ہیں اور کیا سمجھاتے ہیں. ایک خالی خولی قسم کا اسلام، مذہب، دین، جسے ریلیجیوسٹی ہم کہتے ہیں، ایک مطلب ظاہری طور پر بس کہ جیسے رمضان آ گیا تو مسلمان بن گئے، اور کبھی کہیں پر کوئی اپنے آپ کو ظاہر کرنا پڑا تو اس طریقے سے چلے گئے. تو یہ جو ایک رویہ ہے یہ ہم بچوں میں ایک منافقت آپ کہہ لیجئے، ایک ظاہر داری کہہ لیجئے کہ جس سے کوئی مفاد حاصل ہو سکتا ہے تو وہاں پر اچھے بن جاؤ. تو یہ ایک نفاق ہم بچوں میں ڈالتے ہیں. یہ گھر کا ماحول ہوتا ہے. آپ پھر دوسرا جو مرکز ہوتا ہے وہ مسجد ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ مسجدوں میں کیا صورتحال ہے. یعنی جمعے کا جو موضوع ہوتا ہے اس موضوع پہ ہمیشہ اجتماعیت کی بات کی جاتی ہے، اتحاد کی بات کی جاتی ہے، اصلاح کی بات کی جاتی ہے، دعوت دی جاتی ہے، دین کا بتایا جاتا ہے. وہاں پر کیا مسائل ہیں اور کیا وہ پوائنٹس ہیں کہ جن پر بات ہوتی ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے. تیسرا مرکز ہوتا ہے مدرسہ، یعنی سکول آپ کہہ لیجئے، کالج کہہ لیجئے، یونیورسٹی کہہ لیجئے. اب یہ جو سکول، یہ جو مراکز ہیں، یہ تو در حقیقت فیکٹریاں ہیں نا، ملیں ہیں یہ تو، کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں اور اپنی ذمہ داری ادا کی، اپنا کام کیا. تو وہ گویا کہ اب وہ تعلیم کی جو تربیت کے ساتھ ہوتی تھی، جو کردار کو بدلتی تھی، نہ اب استاد اس طریقے سے سوچتا ہے، نہ کام کرتا ہے، اور نہ اس بنیاد پر کوئی سکول، کوئی ادارہ، کوئی کالج قائم کیا جاتا ہے کہ جس کو ہم ایک تربیت گاہ کہتے ہیں. صحیح. وہ تربیت گاہ نہیں ہوتی. وہ ایک لحاظ سے پتہ ہوتا ہے بچوں کو بھئی یہ جو پڑھا رہا ہے یہ ہمارا ملازم ہے، یہ تنخواہ لیتا ہے، ہم یہاں پر اتنی بھاری بھاری فیسیں دے کر آتے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں. تو وہ جو پورا ایک ماحول ہے نا، تو وہ جو تربیت گاہ کا یا درس گاہ کا ایک لفظ دیا جاتا تھا آج سے 1 صدی پہلے، وہ لفظ نہیں استعمال ہوتا. آپ یونیورسٹیوں میں بھی چلے جائیے نا، جو وہ جو اسٹوڈنٹ پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو پارٹنر اب کہا جاتا ہے. اب وہ اسٹوڈنٹ نہیں رہے، وہ باقاعدہ اس یونیورسٹی کو، اس نظام کو چلانے میں وہ اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں. صحیح. یہ تیسرا ہو گیا. اگر آپ تھوڑا سا میڈیا پر نظر ڈال لیں، یعنی آج کے جدید دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت کے کون سے سورسز ہیں، سوشل میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے یا پیپر میڈیا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر کیا دوڑ آپ کو نظر آتی ہے. وہ جو اخلاقیات ہیں، جو ویلیوز ہیں، جو اقدار ہیں، جو تربیت ہے، وہ آپ کو کسی جگہ پر بھی نظر نہیں آئے گی. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ روبوٹ ایک سسٹم، ایک نظام ہے کہ جو جذبات سے، احساسات سے خالی ہے، ایمان سے خالی ہے. صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ اپنی پرسنالٹی کو بناؤ، اپنے خاندان کو بناؤ، اور کسی لیول پر پہنچ کر وسائل اور ذرائع کو اور طاقت کو اور قوت کو اپنے ہاتھ میں لے لو. یہ اصل آج ہماری تعلیم کا مقصد ہے. حالانکہ تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈسکور کرتے ہیں، ایکسپلور کرتے ہیں. تعلیم کا اصل یہ مقصد ہوتا ہے. یعنی تعلیم آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو جاننا در حقیقت یہ تعلیم، یہ اس کو علم کہتے ہیں. پھر آپ اس کے مطابق آگے چلتے ہیں. اب ہم نے بات کرنی ہے کہ آج کا نوجوان تعلیم حاصل کر کے بھی تربیت کی کمی کا فقدان کیوں ہے اور پھر پریشان بھی کیوں ہیں. یہ 2 سوالات ہیں، اس کی طرف آئیں گے. لیکن آل پاکستان تحقیقی مقابلہ نوجوانوں کے لیے ہونے جا رہا ہے. احمد بلال صاحب، اس مقابلے کے فیچرز بتا دیجیے گا. جی بالکل. میں پہلے تو یہ بات کروں گا کہ ادارہ فکر جدید ایک خالصتاً علمی اور تحقیقی ادارہ ہے. تو ہم اس کے زیر اہتمام مختلف طرح سے پروگرامز اور کمپٹیشنز کا انعقاد کرتے رہتے ہیں. کیونکہ ہمارا ادارہ کسی بھی قسم کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں رکھتا، کوئی ریلیجیس جماعت کی ایفیلیشن نہیں رکھتا. تو ہم خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے علم اور تحقیق کا کام کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے آل پاکستان تحقیقی مقابلہ اناؤنس کیا ہے. اس کے فیچرز کی بات کی جائے تو ہم نے اس میں عنوانات کے حساب سے 2 کیٹیگریز بنائی ہیں. پہلی کیٹیگری میں ابو 25 اور دوسری کیٹیگری میں انڈر 25.
اب انڈر 25 اور ابو 25 کے لیے ہم نے الگ الگ موضوعات بھی رکھے ہیں. تو ان پہ اگر بات کی جائے تو جو انڈر 25 کیٹیگری کے موضوعات ہیں ان میں پہلا موضوع حدیث و سنت جدید تشکیکی اذہان کے اعتراضات اور ان کے جوابات، یعنی حدیث اینڈ سننا خاص طور پہ جو مدارس کے طلباء ہیں ان کے لیے آ گیا. اس کے بعد ہم نے نوجوانوں کے اخلاقی معیار پہ موضوعات رکھے، جن میں ایک پاکستانی پرائیویٹ جامعات یعنی جو پاکستانی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں اور انٹرنیشنل ہارورڈ اینڈ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے اخلاقی معیار کا تقابل. اب یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں جو خاص طور پہ یونیورسٹیز سے ایفیلیٹڈ ہیں، وہاں پہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد ابو 25 کیٹیگری میں بھی 3 موضوعات ہیں. اس میں پہلا موضوع ہے ملکی نظام عدل 2020 سے 2024 تک ایک تحقیقی جائزہ، اب یہ جوڈیشری پہ ہے. دوسرا موضوع ہمارا ہے کوئی سے 2 ممالک کی سیر و سیاحت کی وجہ سے ان کی اکانومی کا بڑھنا اور ہمارے پاکستان میں ہم سیر و سیاحت سے کس طرح اکانومی کو بڑھا سکتے ہیں، اس پہ بات ہے. تیسرا موضوع ہے دور نبوی میں خواجہ سراؤں کی سماجی حیثیت. تو اب یہ تینوں الگ الگ ڈائمنشنز کے ہم نے موضوعات رکھے ہیں. جو انڈر 25 ہے اس میں بھی اسی طرح ہے. اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی بالکل، اس کے اپلائی کرنے کے لیے ادارہ فکر جدید کا جو فیس بک پیج ہے، سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں، ہم نے وہاں پہ ان کا رجسٹریشن لنک پرووائڈ کیا ہے. تمام پارٹیسپینٹس اس لنک کے ذریعے جوائن کریں گے. اس کی جو آخری ڈیٹ ہے وہ 10 مارچ 2024 ہم نے اپلائی کرنے کی آخری ڈیڈ لائن رکھی ہے. اس کے بعد جو بھی ٹاپک ان کا ہوگا اس پہ وہ کام کریں گے. تو 2 اپریل ہم نے ڈیڈ لائن رکھی ہے جو ریسرچ پیپر ہوگا اس کو جمع کروانے کی. اس کے بعد انشاءاللہ 20 اپریل کو ہماری ایک سرمنی ہوگی جس میں تمام جو جیتنے والے ہیں ان کو بھی انعامات ملیں گے. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم نے اس میں جو بھی حصہ لے گا، اپنا تھیسس ریسرچ پیپر جمع کروائے گا، ہم نے سب کے لیے انعامات رکھے ہیں. چلے جی، جو فرسٹ 20 ونرز ہیں ان کے لیے حوصلہ افزائی ہر صورت میں بالکل، جو فرسٹ 20 ونرز ہیں ان کے لیے تو ہم نے کیش پرائزز رکھے ہیں، لیکن جتنے باقی ہوں گے ان سب کو ہم انشاءاللہ ادارے کی طرف سے انعامات دیں گے. چلے جی، آئی مسٹ اپریشیٹ کہ تمام لوگ جو شامل ہوں گے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بھی، ایک اچھا مقابلہ بھی دیکھنے میں آئے گا اور پھر انعامات سے بھی نوازا جائے گا. نوجوان آج کا پریشان کیوں ہیں؟ کیا دین سے دوری اس کی وجہ ہے؟ دیکھیے، دین سے دوری تو خود دیندار بھی پریشان ہیں، تو وہ دین سے دوری کا معاملہ نہیں ہوتا. اصل چیز یہ ہے کہ میں یعنی یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے، لیکن میں اس کا مختصر آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیے، میں نوجوانوں سے جب بھی رابطہ کرتا ہوں، ان سے ملتا ہوں، ان سے میں بات کرتا ہوں، میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں. دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے آپ کو ماحول کیا دیتا ہے. تو کچھ لوگوں کی یہ بڑی شکایت ہوتی ہے جی ماحول ایسا ہے تو لہٰذا ہم ایسے ہیں. لیکن میں یہ جانتا ہوں اور میری اپنی زندگی کا یہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے کہ لوگوں نے ماحول بھی اپنی پسند کے مطابق بنایا ہے. نوجوانوں نے ایسے ہی، یعنی آپ کے پاس آپشن بہت سی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی جامعہ میں بھی پڑھتے ہیں نا، کسی مدرسے میں، آپ کے پاس بڑی آپشن ہوتی ہیں کہ آپ یونیورسٹی کو بھی جوائن کر لیتے ہیں. آپ مختلف ابحاث میں، بحثوں میں شریک ہوتے ہیں. آپ مختلف فنکشنز میں، کانفرنسز میں جاتے ہیں، سمپوزیم میں جاتے ہیں، بحث و مباحثہ میں شریک ہوتے ہیں. بہت جگہ پہ لیکچرز ہوتے ہیں، آپ ان کو سنتے ہیں. تو انسان اپنی پرسنالٹی کو اگر ڈیولپ کرنا چاہے، اپنی تربیت کرنا چاہے تو بہت کچھ ہوتا ہے. سب کچھ ضروری نہیں ہے کہ چل کر دروازے پر آئے اور انسان کے پاس آئے. اور خاص طور پر آج کے دور میں ہم نے جو پہلے بات کی تھی وہ تو ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ خرابیوں پر ہم نے بات کی تھی. لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسان پہ خود بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی ترقی کرتا ہے اور کتنا آگے بڑھتا ہے. آپ کے سامنے ایک نہیں 20 ہزاروں مثالیں ایسی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جو لوگ آج ترقی کے عروج پر پہنچے، آپ اگر دیکھیں گے تو آپ ان کو ماحول وہی ٹاٹ کا ملا، سادہ ماحول ملا، غریبوں والا ماحول ملا، سورسز نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، اور انہوں نے بھی اسی طرح تعلیم حاصل کی. لیکن انسان کی ایک اپنی اللہ تعالیٰ نے انسان میں بڑا پوٹینشیل رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان دوسرے پہ ڈیپینڈ کر کے اور شکوہ شکایت شروع کر دے. اگر آج کا نوجوان یہ چاہتا ہے نا کہ وہ آگے بڑھے، تو پھر اس کو اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ میرے پاس کون کون سے ذرائع اور وسائل ہیں اور کون سے طریقے ہیں جن کو میں اختیار کروں یہ بھی اور چاہتا آگے ہے بڑھوں. کہ کامیابی لازمی حاصل کر سکے. تو وہ کیا چیزیں ہیں جو کامیابی کی ضمانت ہیں جس پہ نوجوان کو کام کرنا ہے؟ میں نے عرض کیا نا، ایک تو بات یہ ہے کہ توجہ یعنی کنسنٹریشن، یہ جو ہمارے نوجوانوں میں ہوتا ہے کہ منتشر ہو کر کام کرنا اور ایک ہی وقت میں کئی کام چھیڑ کر بیٹھ جانا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیسائیڈ انسان کرے کہ میری دلچسپی، جسے ہم کہتے ہیں نا پروفیشن اور پیشن، یہ دو چیزیں آپ کو کہاں پر رکھتی ہیں. صحیح. یعنی جو آپ کا پیشن ہے اسی کو ہی آپ اپنا پروفیشن بنائیں.
آپ دیکھیے گا کہ جب آپ پیشن کو پروفیشن بناتے ہیں تو پھر آپ انجوائے کرتے ہیں، پھر کام آپ کے لیے برڈن نہیں ہوتا، محنت آپ کے لیے برڈن نہیں ہوتی۔ تو نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ یکسوئی، کنسنٹریشن، جس چیز کو اپنے لیے چنیں اسی کو اختیار کریں اور اسی پر آگے بڑھیں، لیکن اس پہلو کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ کبھی بھی کمپرومائز کا راستہ نہ اختیار کریں، یعنی اپنے کریکٹر پر، اپنے اخلاق پر، اپنے کردار پر، ان چیزوں پر کبھی بھی جو مذہب کی تعلیم ہے نا کہ یہ زندگی مختصر ہے، انسان نے پھر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو یہ سلسلہ بھی انسان کا ہے کہ یہاں سے کوچ کر کے اگلی دنیا میں انسان کا داخلہ ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھ کر انسان اس طریقے سے کامیاب زندگی گزارے کہ دنیا بھی اس کی کامیاب ہو اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو۔ نوجوانوں کے لیے میسج کیا ہوگا آپ کا؟ سمپل اور سادہ میسج، یہ سارے میسیج ہی ہیں نوجوانوں کے لیے جو میں نے اب تک دی ہیں، یعنی نوجوانوں کے لیے میں بس اتنا کہوں گا کہ بھئی آپ ماحول کو بدلنے کی اپنی کوشش کیجئے، جو ماحول آپ کو سوٹ کرتا ہے، آپ اچھا سمجھتے ہیں، آپ اس میں جائیے، آپ پر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے اور کسی قسم کی قید نہیں ہے۔ صحیح۔ احمد صاحب، مقابلہ ہونے جا رہا ہے، کب ہونے جا رہا ہے اور کیا سبھی لوگ اس میں شرکت کر سکتے ہیں؟ کوئی ریسٹرکشن تو نہیں ہے؟ کوئی تعلیم کے حوالے سے کوئی دوسرے شہر سے اگر کرنا چاہیں اس بارے میں بتا دیجیے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ موضوع سے ہی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ آل پاکستان ہے، تو ہمیں کئی لوگ پوچھ رہے تھے کہ اوورسیز پاکستانی بھی آ سکتے ہیں، تو جو بالکل کیونکہ پاکستان کے لیے ہے تو پاکستانی جہاں کہیں بھی ہیں وہ اس میں شرکت کر سکتے ہیں، اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن کی ہم نے قید نہیں رکھی۔ انڈر 25 اینڈ ابو 25 دو کیٹیگریز ہیں، دونوں میں جو بھی کوئی سوٹیبل ہے وہ اپلائی کرے، اور ڈیڈ لائنز میں نے جیسا کہ بتائیں کہ 10 مارچ ہے وہ رجسٹریشن ڈیڈ لائن ہے، 2 اپریل سبمیشن ڈیڈ لائن ہے، اور 20 اپریل کو ہم انشاءاللہ اپنی سرمنی کریں گے جس میں جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہوں گے ان سب کو انشاءاللہ انعامات دیے جائیں گے۔ چلیں جی، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بھی، آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم تعلیم کی بات ہمیشہ کرتے ہیں، وہ چیزیں جو تربیت میں نکھار لے کر آ سکتے، اس پر امانت رسول صاحب نے بہت اچھے طریقے سے روشنی ڈالی۔ اپنے ارد گرد ضرور چیزوں پہ غور و فکر کیجئے، کہاں پر اور کیا کیا چیزیں مس ہیں، ان پر کام بھی کیجئے تو انشاءاللہ کامیابی ضمانت بنے گی۔ آپ لوگوں کے وقت کا شکریہ۔ اسی طرح ہم آنے والے دنوں میں بھی آپ کے ساتھ مختلف چیزوں کے حوالے سے چیزیں شیئر کرتے رہیں گے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔